अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिक्योर लॉजिस्टिक ट्रैक्स ग्रुप लिमिटेड यानी SLGL जो पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एक अहम कंपनी है उसका एक तफसीली जायजा ले रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो बुनियादी तौर पर SLGL पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स का काम करती है, यानी सामान के नकलो हमल, ट्रैकिंग है और फ्लीट मैनेजमेंट यानी गाड़ियों के बेड़े को मुनज़्ज़म करना, ये खिदमात देती है। इनकी जो मेन सर्विसेज हैं उनको हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक है सिक्योर लॉग, ये ज़्यादातर बड़े क्लाइंट्स के लिए है, लंबे फासले तक, बल्क कार्गो, कंटेनर्स वगैरह। इसमें शॉर्ट हॉल, मीडियम हॉल कंटेनराइज्ड कार्गो भी है जो अक्सर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर होता है, और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स भी। अच्छा, और दूसरा हिस्सा? दूसरा अहम हिस्सा है सिक्योर ट्रैक। ये थोड़ा ज़्यादा टेक बेस्ड है जी। जैसे GPS ट्रैकिंग है सांसों की, गाड़ियों के पूरे फ्लीट का इंतजाम, फ्यूल मैनेजमेंट और ये कोल्ड चेन मैनेजमेंट भी जो आजकल बहुत अहम है। जी। दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें जिन्हें ठंडा रखना है। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स, क्लोज प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का सामान, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग। अच्छा, काफ़ी फैला हुआ काम है। और इनके पास अपनी गाड़ियां भी हैं? ट्रांसपोर्ट का बेड़ा? जी हाँ, ज़राए के मुताबिक कोई 283 गाड़ियां हैं, 123 प्राइम मूवर्स यानी बड़े ट्रक, 123 ट्रेलर्स और 37 छोटी डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ियां। कंपनी 2009 में बनी थी, हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। और एक अहम बात जो आपने नोट की होगी, जुलाई 2025 में ट्रैक्स के साथ इंजमाम मर्जर के बाद नाम बदला, सिक्योर लॉजिस्टिक्स ग्रुप लिमिटेड से सिक्योर लॉजिस्टिक्स ट्रैक्स ग्रुप लिमिटेड हो गया। बिल्कुल। SLGL ने हासिल किया ट्रैक्स ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड को। ये वो कंपनी है जो पाकिस्तान में ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में खास तौर पर लास्ट माइल डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी में काफ़ी बड़ा नाम है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, ये एक्विजिशन नकद रकम से नहीं हुआ, बल्कि SLGL ने अपने नए शेयर्स जारी किए ट्रैक्स के मालिकान को अदायगी के तौर पर। अच्छा, तो शेयर्स दिए गए। कितने शेयर्स? जी, ट्रैक्स के जो पुराने मालिकान थे उन्हें SLGL के तकरीबन 117 मिलियन यानी 11.7 करोड़ नए हिस्से मिले। इंजमाम से पहले SLGL के अपने शेयर्स थे कोई 300 मिलियन के करीब। तो इस डील के बाद कुल हिस्सों की तादाद बढ़कर तकरीबन 418 मिलियन हो गई। तो इसका मतलब है पुराने शेयर होल्डर्स की मुल्कियत कम हो गई, जिसे डाइल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल, इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। जो पहले 100% के मालिक थे SLGL के, अब वो मुश्तरका कंपनी के तकरीबन 72% के मालिक रह गए, और ट्रक्स के पुराने मालिकान को इस बड़ी मुश्तरका कंपनी का तकरीबन 28% हिस्सा मिला। लेकिन यहाँ एक बात अहम है, डाइल्यूशन सुनकर घबराना नहीं चाहिए। ये हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती। अगर मर्जर्स से मुस्तकबिल में ज़्यादा वैल्यू पैदा होने की उम्मीद हो, जैसे ज़्यादा आमदनी या सिनर्जी यानी अखराजात कम हो, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, और इस मर्जर का बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ा? आपने गुडविल का जिक्र किया था। जी, ये एक और बड़ा नतीजा था। SLGL की बैलेंस शीट पर तकरीबन 2.34 अरब रुपए की गुडविल रिकॉर्ड हुई। 2.34 अरब? ये गुडविल क्या चीज है? ये रकम किस लिए है? देखिए, सादा अल्फाज में ये वो इजाफी रकम है जो SLGL ने ट्रैक्स के आइडेंटिफाइबल एसेट्स की जो फेयर वैल्यू थी उससे ज्यादा अदा की। यानी ट्रैक्स के असासों की कीमत लगाई गई कोई 1.81 अरब रुपए, लेकिन SLGL ने जो शेयर्स दिए उनकी उस वक्त की मार्केट वैल्यू तकरीबन 4.15 अरब रुपए बनती थी। तो ये जो फर्क है, 4.15 अरब माइनस 1.81 अरब यानी 2.34 अरब रुपए, ये गुडविल है। तो ये असल में क्या है? हवा में तो नहीं है ये रकम? नहीं, हवा में नहीं है। ये असल में उन गैर महसूस चीज़ों, इंटैंजिबल एसेट्स और मुस्तकबिल की तवक्कुआत की कीमत है जो SLGL को ट्रैक्स से मिलने की उम्मीद है। इसमें क्या शामिल हो सकता है? ट्रैक्स का ब्रांड नाम, खासतौर पर ई-कॉमर्स में, उनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, मौजूदा कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और सबसे बढ़कर वो मुतवक्का सिनर्जी यानी उम्मीद कि दोनों मिलकर ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, इखराजात बचाएंगे, एक दूसरे के कस्टमर्स तक पहुंचेंगे, वगैरह वगैरह। समझ गया, लेकिन इसमें कोई खतरा भी है? इतनी बड़ी रकम है गुडविल की। बिल्कुल, खतरा है। ये एक इंटेंजिबल एसेट है और कंपनियों को हर साल इसका इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ता है।
یعنی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جن مستقبل کے فوائد کی بنیاد پر یہ گڈ ول ریکارڈ کی تھی، کیا وہ اب بھی حاصل ہونے کی امید ہے؟ اگر مشترکہ کاروبار یعنی SLGL اور ٹریکس مل کر توقع کے مطابق پرفارم نہ کریں، مثلا آمدنی نہ بڑھے، سینرجی نہ ملے، تو کمپنی کو یہ 2.34 ارب کی گڈ ول کا کچھ حصہ یا شاید پوری رقم رائٹ ڈاؤن کرنی پڑ سکتی ہے۔ رائٹ ڈاؤن؟ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ رقم آمدنی کے گوشوارے میں ایک نقصان، امپیئرمنٹ لاس کے طور پر نظر آئے گی۔ اس سے اس سال کا منافع کاغذوں پر بہت کم لگے گا، حالانکہ کمپنی سے کوئی نقد رقم باہر نہیں جائے گی۔ تو یہاں ایک بڑا سوال ہے، کیا یہ مرجر واقعی اتنی ویلیو پیدا کرے گا جو اس بھاری گڈ ول کو جسٹیفائی کر سکے؟ کمپنی کی مالی کارکردگی ہم موازنہ کر رہے ہیں پچھلے سال کے پہلے 9 مہینوں کا، یعنی سپٹمبر 2024 تک، اس سال کے پہلے 9 مہینوں سے یعنی سپٹمبر 2025 تک۔ خاص طور پر انکم سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو سب سے اوپر ٹاپ لائن آمدنی یعنی ریونیو، یہاں سپٹمبر 2025 کے 9 مہینوں میں نیٹ ریونیو ہے 1.09 ارب روپے، جبکہ پچھلے سال اسی عرصے میں یہ 1.54 ارب روپے تھی۔ یہ تو تقریباً 29% کم ہے۔ جی بالکل، یہ پہلا اور شاید سب سے بڑا سوال ہے جو یہ نمبرز اٹھاتے ہیں۔ یہ عجیب نہیں، ٹریکس کا مرجر ہوا، وہ خود ایک چلتی کمپنی تھی، آمدنی تو بڑھنی چاہیے تھی نا؟ منطقی طور پر تو یہی لگتا ہے، لیکن آمدنی میں اتنی بڑی کمی آئی ہے۔ ذرائع میں اس کی وجوہات واضح نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے مجموعی معاشیت کا اثر ہو، لاجسٹکس مارکیٹ میں مقابلہ سخت ہو گیا ہو، یا شاید مرجر کے بعد آپریشنز کو انٹیگریٹ کرنے میں کچھ ابتدائی مشکلات آئی ہوں جس سے بزنس متاثر ہوا ہو۔ اس پر مزید معلومات درکار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آمدنی کم ہوئی، اب کاسٹ آف سروسز یعنی خدمات فراہم کرنے کی لاگت وہ بھی کم ہوئی ہے۔ ظاہر ہے 729 ملین روپے رہیں، پچھلے سال 1.12 ارب تھیں، تو نتیجتاً گراس پروفٹ یعنی مجموعی منافع وہ بھی کم ہوا ہے، 361 ملین روپے بمقابلہ 424 ملین روپے۔ تو مطلب کہانی وہی ہے، کم آمدنی تو کم منافع۔ اگر ہم گراس پروفٹ مارجن کو دیکھیں، یعنی گراس پروفٹ آمدنی کا کتنا فیصد ہے، اچھا وہ کیسا رہا؟ وہ بہتر ہوا ہے۔ 2025 کے 9 مہینوں میں مارجن تقریباً 33% رہا، 361 تقسیم 1091، جبکہ 2024 کے 9 مہینوں میں یہ تقریباً 27.5% تھا، 424 تقسیم 1545۔ تو کم کاروبار کرنے کے باوجود ہر روپے پر زیادہ کما رہے ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ شاید قیمتیں بہتر کیں یا براہ راست اخراجات کو زیادہ اچھے طریقے سے کنٹرول کیا۔ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ آپریٹنگ اخراجات، آپریٹنگ ایکسپنسز، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز، انتظامی اخراجات، وہ تھوڑے بڑھے ہیں، 97 ملین بمقابلہ 89 ملین۔ جی، معمولی اضافہ ہے۔ تو ان سب کا ملا جلا نتیجہ کیا نکلا آپریٹنگ پروفٹ پر؟ آپریٹنگ پروفٹ یعنی بنیادی کاروباری سرگرمیوں سے منافع وہ بھی کم ہوا ہے، 264 ملین روپے رہا، جبکہ پچھلے سال 335 ملین تھا۔ یہ سیدھا آمدنی میں کمی کا اثر ہے، باوجود اس کے کہ گراس مارجن بہتر ہوا، یعنی کور بزنس پر دباؤ تو ہے۔ فائنانس کاسٹس یعنی قرضوں پر سود کی ادائیگی اس سال صرف 31 ملین روپے، پچھلے سال 202 ملین تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ تو 85% کمی ہے۔ واقعی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں گیم چینجر ہے اس انکم سٹیٹمنٹ میں۔ اتنی بڑی کمی، وجوہات تفصیل سے نہیں بتائی گئیں، لیکن عام طور پر یا تو قرض کم کیا ہوتا ہے، یا ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے، یا شرح سود کم ہوتی ہے۔ وجہ جو بھی ہو، اس کا باٹم لائن پر زبردست مثبت اثر پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی اہم چیز اس سسٹم میں؟ جی ہاں، ایک اور بہت اہم عنصر ہے شیئر آف پروفٹ فرام سبسیڈیری، یعنی کسی ذیلی کمپنی سے آنے والا منافع۔ یہ حصہ نہ صرف بہت بڑا ہے بلکہ پچھلے سال سے کافی بڑھا بھی ہے، 442 ملین روپے مقابلہ 305 ملین روپے۔ 442 ملین، یہ تو آپریٹنگ پروفٹ 264 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ جی بالکل، ایسا لگتا ہے کہ کمپنی کے مجموعی منافع میں جو بڑا اضافہ ہم آگے دیکھیں گے، اس کا بڑا حصہ اسی ذیلی کمپنی سے آ رہا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کون ہے اور کیا یہ منافع سسٹینیبل ہے۔ اگر یہ ٹریکس کا نتیجہ ہے تو یہ مرجر کی کامیابی کا اشارہ ہو سکتا ہے،
اگر کوئی اور ہے تو کہانی مختلف ہو جاتی ہے۔ فی الحال یہ ایک بڑا مگر تھوڑا غیر واضح منافع کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان سب کو جمع کرتے ہیں۔ کم آپریٹنگ منافع، بہت کم سود کے اخراجات اور یہ بڑا منافع ذیلی کمپنی سے۔ تو پروفٹ بیفور ٹیکس پی بی ٹی کیسا رہا؟ نتیجہ کافی متاثر کن ہے۔ آپریٹنگ منافع کم ہونے کے باوجود پی بی ٹی میں تقریباً 52% کا اضافہ ہوا ہے، اور جیسا ہم نے دیکھا اس کی دو بڑی وجوہات ہیں: فائنانس کاسٹ میں بہت بڑی کمی اور ذیلی کمپنی کا بڑا ہوا منافع۔ زبردست۔ اور ٹیکس کا کیا ہوا؟ ٹیکسیشن میں بھی ایک فرق ہے۔ پچھلے سال کمپنی کو ٹیکس کریڈٹ ملا تھا 53 ملین کا، اس سال ٹیکس کا خرچ ہے 34 ملین کا۔ یہ پی بی ٹی کے اضافے کے اثر کو تھوڑا سا کم کرے گا۔ تو اب آتے ہیں حتمی نتیجے پر۔ باٹم لائن، پروفٹ آفٹر ٹیکس یعنی نیٹ پروفٹ۔ حتمی نتیجہ نیٹ پروفٹ 708 ملین روپے رہا۔ پچھلے سال اسی عرصے میں یہ 390 ملین تھا۔ 708 ملین مقابلہ 390 ملین، یہ تو تقریباً 81% کا اضافہ ہے۔ جی ہاں، 81% کا اضافہ، بہت نمایاں۔ لیکن اگر میں خلاصہ کروں تو یہ اضافہ بنیادی کاروبار کی وجہ سے نہیں آیا، یہ کم سود اور اس ذیلی کمپنی کی وجہ سے ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ کہانی کا نچوڑ یہی ہے۔ کور آپریشنز، جنہیں ہم آمدنی اور آپریٹنگ منافع میں دیکھتے ہیں، وہ دباؤ میں ہیں، لیکن دوسرے عوامل، خاص طور پر فائنانس کاسٹس میں بچت اور ذیلی کمپنی کا منافع اتنے طاقتور رہے کہ انہوں نے نہ صرف کمی کو پورا کیا بلکہ حتمی منافع کو بہت اوپر لے گئے۔ ٹھیک ہے، اور آخری مالیاتی نکتہ، ارننگز پر شیئر ای پی ایس، اس پر کیا اثر پڑا، خاص طور پر ڈائلیوشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ شیئرز تو بڑھ گئے تھے۔ یہ بھی ایک دلچسپ نتیجہ ہے۔ ای پی ایس بھی بڑی ہے، 2.16 روپے فی شیئر، جبکہ پچھلے سال 1.43 روپے تھی۔ اب اسے ڈائلیوشن سے جوڑیں۔ شیئرز بڑھے تھے تقریباً 39%، 300 سے 418 ملین، لیکن منافع میں اضافہ ہوا 81%۔ چونکہ منافع میں اضافہ شیئرز میں اضافے سے زیادہ تھا، اس لیے ای پی ایس بھی بڑھ گئی۔ یہ ڈائلیوشن کے خدشات کو کسی حد تک کم کرتا ہے، لیکن وہی سوال ہے، کیا منافع کے یہ ڈرائیورز پائیدار ہیں؟ صحیح۔ تو اب اگر ہم پوری تصویر کو سمیٹیں، ایس ایل جی ایل ایک لوجسٹکس کمپنی، ٹریکس کا بڑا مرجر ہوا، شیئرز کے ذریعے ایکوزیشن جس سے ڈائلیوشن ہوئی، بیلنس شیٹ پر بہت بڑی گڈ ول آئی، جو موقع بھی خطرہ بھی۔ مالیاتی کارکردگی ملی جلی ہے۔ انکم سٹیٹمنٹ میں اوپر کی لائنیں ریونیو، آپریٹنگ پروفٹ کمزور ہیں، یہ کور بزنس کے لیے فکر کی بات ہے، لیکن نیچے کی لائنیں پی بی ٹی، نیٹ پروفٹ، ای پی ایس بہت مضبوط ہیں۔ وجہ کم فائنانس کاسٹس اور وہ ذیلی کمپنی کا منافع۔ گراس پروفٹ مارجن کا بہتر ہونا ایک مثبت چیز ضرور ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکالیں؟ ایک تجزیہ کار، ایک سرمایہ کار کیا سوچے؟ میرا خیال ہے نچوڑ یہ ہے کہ ایس ایل جی ایل ایک ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہے۔ مرجر کا فوری مالیاتی اثر یعنی منافع پر بظاہر مثبت ہے، لیکن یہ زیادہ تر فائنینشیل انجینئرنگ، کم سود اور ایک غیر واضح ذیلی کمپنی کے سہارے ہے۔ اصل امتحان آگے ہے۔ کیا ٹراکس کا انضمام واقعی آپریشنل سطح پر کامیاب ہوتا ہے؟ کیا وہ سینرجیز آتی ہیں؟ کیا بنیادی کاروبار کی گرتی ہوئی آمدنی کا رجحان پلٹتا ہے؟ اور وہ 2.34 ارب کی گڈ ول کا کیا ہوگا؟ بالکل، وہ تلوار لٹک رہی ہے۔ اگر ٹریکس کی کارکردگی توقعات سے کم رہی تو وہ گڈ ول رائٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے، جو منافع کو بری طرح متاثر کرے گی۔ تو نظریں اس پر ہوں گی کہ کیا بنیادی آمدنی بڑھتی ہے اور کیا ذیلی کمپنی کا منافع پائیدار ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے اس جائزے کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے ایس ایل جی ایل کے کاروبار، ٹریکس مرجر اور اس کی مالیاتی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک آخری سوچ جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے، کیا ایس ایل جی کا مستقبل اب بنیادی طور پر ٹریکس کے انضمام کی کامیابی پر منحصر ہے، جو اس گڈ ول کو جسٹیفائی کرے، یا پھر کمپنی کی قسمت کا زیادہ انحصار اب کم سود کے اخراجات اور اس پراسرار ذیلی کمپنی کی کارکردگی پر رہے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب وقت دے گا۔ اس تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آئندہ ملاقات تک